रसाइल में छपे हैं। सेमाही उर्दू में भी छपे हैं, नवाए अदब में भी छपे हैं। इस किताब में उन्होंने हैदराबाद का एक शायर ख़ानदान के उन्वान से इशरती और उसके बाद उसी ख़ानदान के दूसरे शायरों का ज़िक्र किया है। कुरान हकीम की क़दीम तफसीरें और तराजिम पर भी एक बहुत ही आला पाए का मज़मून उस किताब में शामिल है, और क़दीम उर्दू में वो मज़मून भी शामिल है जो मौलवी अब्दुल हक ने 1922 ईस्वी में मोहम्मद कुली के कुलियात के बारे में लिखा था। और चूँकि इस किताब का नाम ही क़दीम उर्दू है, इसलिए उन्होंने अपने दक्कनी अदब से मुतल्लिक़ सारे मज़ामीन इस किताब में यकजा किए। अब्दुल हक साहब के बेशतर मज़ामीन और मक़ालात को उनके शागिर्द रशीद डॉक्टर इबादत बरेलवी ने मुक़द्दमात अब्दुल हक के नाम से एक ज़ख़ीम जिल्द में यकजा करके शाये किया। बाद में इस किताब को 2 जिल्दों में मंज़र आम पर लाया गया। एक और किताब तनक़ीदात अब्दुल हक के नाम से शाये हुई है। इस तरह अब्दुल हक ने दक्कनी अदब की इब्तदाई नशोनुमा में बेहद अहम किरदार अदा किया है। उनकी तहक़ीक़ात आज भी उर्दू वालों के लिए मिशल राह की हैसियत रखती हैं। उनके हवाले के बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब्दुल हक ही के ज़माने में सैयद मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर दक्कनी अदब की तहक़ीक़ की तरफ राग़िब हो चुके थे। अपने PhD के तहक़ीक़ी काम के लिए उन्होंने यूरोप का सफ़र किया था और वहाँ के मुतअद्दिद कुतुबखानों में बैठकर अपने थीसिस के लिए मवाद इकट्ठा किया। जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो उर्दू शहपारे के नाम से पहली तहक़ीक़ी किताब शाये की। यही पहली तदवीनी किताब भी है। इसमें तदवीन मतन के नमूने भी मिलते हैं। ज़ोर साहब ने जिस वक्त उर्दू शहपारे मुरतब की, उनकी नौजवानी का ज़माना था। वो 24 साल के थे और उनकी किताबें जो मंज़र आम पर आने लगीं उस पर एतराज़ात भी होने लगे। लेकिन ज़ोर साहब ने हर बार ये लिखा कि ये मैदान तहक़ीक़ के नवारिद की इब्तदाई कोशिश है। हो सकता है कि बाद में इसको तरमीम करना पड़े। इसमें बहुत से ऐसे अबवाब भी हो सकते हैं, ऐसे मज़ामीन भी हो सकते हैं जिसमें तरमीम व इजाफ़े की गुंजाइश निकल आ सकती है। बाद में जब नई दरियाफ़तें होंगी तो मेरी पेश की हुई ये मालूमात अधूरी और नाक़िस कहलाएँ, तो ऐसा होता ही है। आज मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने कई किताबें लिखी हैं। आने वाला मुहक़्क़िक़ ही बताएगा कि मैंने कहाँ कहाँ ठोकरें खाई हैं, मुझसे कितनी गलतियाँ सरज़द हुई हैं। और तहक़ीक़ में कोई तहक़ीक़ का काम हर्फ़ आखिर नहीं होता। तहक़ीक़ के दरवाज़े हमेशा खुले होते हैं। आज जो बात कही जा रही है, एक दहे के बाद हो सकता है उसमें तरमीम की गुंजाइश निकल आए, कुछ नई मालूमात का इजाफ़ा करने की ज़रूरत महसूस हो। तो ज़ोर साहब ने, जैसा कि मैंने अभी बताया, 24 साल की उम्र में उर्दू शहपारे शाये की थी। उसके बाद उन्होंने दक्कनी अदब से मुतल्लिक़ जो किताबें मुरतब व शाये की हैं, उनमें कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह उनका सबसे अहम कारनामा है। ये 1940 ईस्वी में हैदराबाद से शाये हुई है। सालार जंग रिसर्च कमेटी की जानिब से, सिलसिला यूसुफिया की जानिब से
یہ کتاب 1940 میں چھپی ہے۔ زور صاحب نے اس پر ایک طویل مقدمہ لکھا، تقریباً 200 صفحات کا، اور اسی مقدمے کو انہوں نے کلیات محمد قلی سے الگ کر کے ایک اور کتاب بنائی، حیات محمد قلی قطب شاہ کے عنوان سے۔ تو بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ کتابیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم حیات محمد قلی قطب شاہ کو کلیات محمد قلی کے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو صفحہ نمبر محمد قلی قطب شاہ کے کلیات میں ہیں، انہی نمبروں کے ساتھ حیات محمد قلی قطب شاہ کو کلیات قلی قطب شاہ سے الگ کیا گیا ہے۔ تو یہ دو کتابیں زور صاحب کی بن گئی، ایک کتاب سوانح عمری کہلائی، ایک تدوین متن کی کتاب کہلائی۔ اسی طرح انہوں نے گارساں دتاسی پر بھی ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا تھا، اور ڈاکٹر زور نے کلیات قلی قطب شاہ کے علاوہ چند اور کتابیں بھی دکنی ادب سے متعلق مرتب و مدون کی ہیں، لیکن میرے خیال میں ان کی زندگی کا سب سے لاسانی کارنامہ ادارہ ادبیات اردو کے مخطوطات کی وضاحتی فہارس ہیں۔ ادارہ ادبیات اردو میں ہزاروں کی تعداد میں قدیم اردو کے مخطوطات موجود ہیں۔ 1943 میں زور صاحب نے ادارہ ادبیات اردو کے مخطوطات کی پہلی جلد شائع کی تھی۔ اس جلد کے منظر عام پر آنے سے دکنی ادب کے متعدد شاعر اور نثر نگار منظر عام پر آئے، جنہیں اہل اردو نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک سال کے وقفے سے انہوں نے جلد پنجم تک 5 جلدیں ادارہ ادبیات اردو کے مخطوطات کی شائع کی ہیں، جن میں پہلی جلد، تیسری جلد، چوتھی اور 5ویں جلد بہت اہم ہے۔ اتنی اہم ہے کہ بعض ایسے تخلیق کاروں کے نام ہم کو مل سکتے ہیں جن پر آپ تحقیقی مضمون لکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مخطوطات کی فہرستیں مرتب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تحقیق سے بھی آگے کی چیز ہے۔ قلمی نسخوں کو دیکھ کر، ان کے متن کو پڑھ کر، ان کے اشعار کو سمجھ کر اس کے بارے میں توضیح کرنا، یہ لکھنا کہ ہر مخطوطے کی ظاہری شکل و شباہت پہلے دی جاتی ہے کہ یہ مخطوطہ یہ سائز کا ہے، 9 انچ ضرب 6 انچ اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ اس میں اوراق کی تعداد اتنی ہے۔ مخطوطات میں صفحہ نمبر نہیں دیا جاتا، بلکہ اوراق بتائے جاتے ہیں، اور ہر ورق کو الف اور بے کہا جاتا ہے۔ جیسے مخطوطے کے کسی خاص نمبر کی طرف اشارہ کرنا ہے تو صفحہ نمبر نہیں لکھتے، بلکہ ورق 26 الف، 26 ورق جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ الف، اور اس کے پیچھے جو ہوگا وہ بے ہوگا، 26 الف اور 26 بے۔ پھر اس کے بعد ورق 27۔ اس طرح کتنے اوراق پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کا کاغذ کیسا ہے، اس میں کون سا خط استعمال ہوا ہے، اور کاتب کا نام کیا ہے، کہاں لکھا گیا ہے، کس کی فرمائش پر لکھا گیا ہے، اس کا ترقیمہ کیا ہے، اس کے ابتدائی اشعار کیا ہیں، اختتامی اشعار کیا ہیں، مخطوطہ مکمل ہے
یا ناقص ہے، ناقص الاول ہے یا ناقص الآخر ہے، یہ سب تمام چیزیں مقطوطے کی وضاحت کے درمیان لکھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جس شاعر کا یہ مقطوطہ ہے اس شاعر کے کلام کا معیار کیا ہے۔ راقم نے ولی کے ایک ہم عصر شاعر کے ایک دیوان کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ ولی کا ہم عصر شاعر ہے جس کا نام ہے فدوی، فدوی اورنگ آبادی۔ فدوی ولی کا شاگرد ہے، جگہ جگہ وہ ولی کو اپنا استاد بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ شعر کہنا ولی کے مضموں کا مطلب یہ ہے کہ ولی کے انداز کی شاعری کرنا مشکل اور ناممکن ہے۔ میں اشعار سنانے کی کوشش کر رہا ہوں فدوی کے، لیکن یاد نہیں آ رہے ہیں۔ وہ اپنے کلام میں کئی جگہ اس نے ولی کو یاد کیا ہے، اور شعر میں بلا کی تاثیر ہے، شعر میں بلا کا حسن ہے۔ گیان چند جین نے جب میرا یہ مضمون دیکھا تھا تو انہوں نے بڑی تعریف کی تھی کہ اس شاعر کے کلام میں میر جیسے اشعار نظر آتے ہیں۔ چھوٹی بحروں میں فدوی کی غزلیں بہت متاثر کرتی ہیں، اور اس میں جو سوز و گداز اور نغمگی ہے وہ میر تقی میر کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے تدوین کا کام سب سے مشکل ترین کام ہے، اور ادارہ ادبیات اردو کے 5 مخطوطات 5 جلدوں میں اردو کے سارے مخطوطات کی فہرستیں زور صاحب نے مرتب کی تھیں۔ اس کے باوجود بھی جو مخطوطات بچ گئے تھے انہیں مولوی اکبر الدین صدیقی صاحب نے اس ناچیز کے اشتراک سے شائع کیا تھا، مرتب و شائع کیا تھا۔ اس طرح ادارہ ادبیات اردو کا ذخیرہ ساری دنیا کے ذخیرہ مخطوطات میں سے ایک اہم ذخیرہ ہے۔ زور صاحب کے معاصر محققین میں جنہوں نے دکنی ادب پر خصوصاً توجہ کی، ایک نام نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو کا پہلا ایڈیشن 1923 میں شائع ہوا تھا۔ پھر حیدرآباد حکومت نے انہیں یورپ بھیجا تھا وظیفہ دے کر کہ وہاں کے کتب خانوں کی فہرستیں تیار کریں۔ چنانچہ یورپ میں دکنی مخطوطات کے عنوان سے انہوں نے ایک فہرست مرتب کی جس پر ڈاکٹر زور نے پیش لفظ لکھا تھا۔ مخطوطات کی سب سے زیادہ فہرستیں مرتب کرنے کا اعزاز بھی نصیر الدین ہاشمی کو حاصل ہے۔ انہوں نے کتب خانہ سالار جنگ کے مخطوطات کی فہرست مرتب کی، کتب خانہ آصفیہ کے مخطوطات کی فہرست مرتب کی، خواتین دکن کے مخطوطات کی فہرست مرتب کی، جامعہ نظامیہ کے مخطوطات کی فہرست مرتب کی، سینٹرل ریکارڈ آفس کے مخطوطات کی فہرست مرتب کی، دفتر دیوانی کے مخطوطات کی فہرست مرتب کی۔ اس کے علاوہ بھی اور فہرستیں انہوں نے مرتب کی ہیں جو پہلی مرتبہ نوائے ادب کے شماروں میں شائع ہوئیں۔ اس کے بعد چند جلدیں علیحدہ کتابی صورت میں منظر عام پر آئیں۔ نصیر الدین ہاشمی کے مقالات کے 2 مجموعے، ایک کا نام مقالات ہاشمی ہے اور دوسرے کا نام دکنی کے چند تحقیقی مضامین ہیں۔ ان کتابوں میں بھی دکنی ادب سے متعلق بے شمار اہم شاعروں کا تذکرہ ملتا ہے۔
یہ ابتدائی دور کے اولین محققین ہیں، اور ان کے بعد سخاوت مرزا اور اور بھی چند دکنی ادب کے محققین آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ یوسفیہ کے تحت جو کتابیں شائع ہوئی ہیں، زور صاحب کی کلیات محمد خلی، سرور صاحب کی سروری صاحب کی سراج، کلیات سراج، اور پھول بند قصہ بے نظیر، سید محمد صاحب کی رضوان شاہ روح افزا، دیوان عبداللہ قطب شاہ، اور متعدد کتابیں۔ یہ سر سید وہ ڈاکٹر ظہر کے رفقا ہیں جنہوں نے ایک ٹیم کی شکل میں دکنی کے مخطوطات کو مرتب و شائع کیا۔ ان کتابوں میں میر سعادت علی رضوی بھی ڈاکٹر ظہر کے رفقا خاص میں شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے غواصی کی 2 مثنویوں طوطی نامہ اور سیف الملوک کو مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ اس کے علاوہ عادل شاہی مرثیے کے عنوان سے ایک کتاب ان کی شائع ہوئی، اور کلام الملوک بھی سعادت علی رضوی کی مرتبہ کتابوں میں اہمیت رکھتی ہیں۔ دکنی ادب کے ان اولین تحقیقی و تدوینی کاموں میں اصول تحقیق پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی گئی جتنی توجہ دکنی ادب کے ماخذ کو محفوظ کرنے کی طرف دی گئی تھی۔ یہ مخطوطات اگر شائع نہ ہوتے تو نہ جانے کتنے آج ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ ان کے متن کو محفوظ کرنے کی یہ ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنائی گئی اسکیم تھی، جس کی وجہ سے کئی مخطوطات شائع ہو کر محفوظ ہو گئے۔ اس کے بعد جامع دکنی ادب کی تحقیق کا ایک نیا دور سامنے آتا ہے، جبکہ پروفیسر مسعود حسین خان جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ کی حیثیت سے تشریف لائے تھے۔ ان کے دور صدارت میں قدیم اردو کے نام سے ایک مجلہ شائع ہوتا تھا، جس میں دکنی ادب کے متون کو سائنٹیفک اصولوں کی روشنی میں تحقیق کے جدید اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختلاف نسخ کی پیشکشی کے ساتھ مخطوطات کا تقابل کر کے اختلاف نسخ کے ساتھ ان تحقیقی شہپاروں کو مرتب کرنے کا کام ہوا۔ چنانچہ اس سلسلے کی پہلی جلد 1965 میں قدیم اردو کے نام سے جامعہ عثمانیہ کے شعبہ اردو کی طرف سے منظر عام پر آئی۔ اس جلد میں جو 1965 میں شائع ہوئی، سب سے پہلی کتاب تھی مینا ستونتی، جسے میرے استاد محترم پروفیسر غلام عمر خان نے کئی نسخوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی دکنی ادب کی دوسری مثنویاں اور نثری شہپارے اس کتاب میں شامل تھے۔ قدیم اردو کا دوسرا مجلہ 1967 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں بھی عمر خان صاحب کی مرتبہ مثنوی لیلی مجنوں از عاجز شائع ہوئی تھی، اور ان مجلوں میں جتنے متون شائع ہوئے ہیں وہ سب کے سب تحقیق و تنقید کے جدید اصولوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ تحقیق کا ہندوستان میں تیسرا مرحلہ ہے۔ دکنی ادب کی تحقیق کا پہلا مرحلہ مستشرقین کا ہے، دوسرا مرحلہ شمس اللہ قادری اور ڈاکٹر ظہر اور ان کے رفقا کا ہے،
تیسرا یا چوتھا مرحلہ پروفیسر مسعود حسین خان اور ان کے رفقائے کار کا ہے۔ اس کے بعد وہ نسل سامنے آتی ہے جو جنہوں نے میرے ساتھ تحقیق و تدوین کی خدمات انجام دی ہیں۔ غلام عمر خان اور ان کے رفقائے کار میرے اساتذہ ہیں، اور ان کے بعد کی نسل میں میرے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کے نام پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس طرح دکنی ادب کا جو بھی تحقیقی کام ہوا ہے اس کو اہل دکن نے جتنی باریک بینی کے ساتھ، محنت اور توجہ کے ساتھ مرتب کیا ہے، اتنی محنت اور اتنی باریک بینی سے اہل شمال یہ کام کر نہیں پائے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اہل دکن جس قدر اس زبان سے واقف ہیں، اس زبان کی تہذیب، اس زبان کے تمدن اور اس زبان کی خصوصیات ان کے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہیں، ان سے پوری طرح استفادہ کرتے ہوئے اپنے سینئرز کی تحقیقی کاوشوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں پر جو کام ہوا ہے وہ اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے۔ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کا کام شمالی ہند میں بیٹھ کر کوئی محقق کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دکنی زبان، دکنی کی املائی خصوصیات، دکنی کی لسانی خصوصیات سے واقف ہونا ایک مشکل مرحلہ ہے جسے اہل دکن ہی انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی نسل میں وہ محققین سامنے آتے ہیں جنہوں نے یا تو میرے ساتھ تحقیقی کام انجام دیے یا میرے بعد میدان تحقیق میں قدم رکھا۔ دکنی ادب کے ایسے محققین میں ڈاکٹر حمیرہ جلیلی، ڈاکٹر نسیم الدین فریش اور ایسے کئی نام پیش کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے تحقیق و ترتیب اور تدقیق و تدوین کا کام انجام دیا ہے دکنی ادب کے سلسلے میں۔ بولیے سر جائے گا۔ دوستو میری آواز سن رہے ہیں آپ لوگ؟ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہاں تو ٹھیک ہے سر، بس یہ رکھ دیں، صحیح جائے، چھوڑ دیں۔ ابھی آپ نے اور ہم نے بھی یہاں بیٹھ کر دور حاضر کے ممتاز ماہر دکنیات اور دکنی زبان و ادب کے تاریخ پروفیسر محمد علی اصغر صاحب سے تقریباً 2 سیشنز بھرپور دکنی زبان کی تحقیق اور دکنی زبان میں جو تحقیق ہوئی ہے اس کا اسسمنٹ، اور پھر دکنی میں تحقیق کی روایت کے بارے میں تفصیلی ان کی خطابت سے ہم استفادہ کر رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ بہت سارے نکات ایسے ہیں، بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو مزید وضاحت اور تشریح کے متقاضی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات میں سے ایک کے بعد دیگر آپ کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں، جو وضاحت طلب باتیں ہیں، وہ سوال کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔
सर ये भागमती और खुली कुतुब शाह की दास्तान जो है क्या वो हकीकी किस्सा है या अफसानी? हाँ भागमती और मोहम्मद खुली कुतुब शाह की दास्तान को डॉक्टर ज़ोर ने बहुत रंगीन बनाकर पेश किया था कि 14 साल की उम्र में वजी ने और मोहम्मद खुली ने दरियाए मूसा को पार किया था, जबकि उसमें तूफ़ान आया हुआ था। घोड़े की पीठ पर उसने अपनी जान को हिलाकत में डालकर इसलिए वो मूसा नदी को उसने पार किया कि वो अपनी महबूबा भागमती से मिलने के लिए चिचलम के मुकाम पर भागमती रहती थी, उस मुकाम तक वो जाना चाहता था। और जब उसके वालिद इब्राहिम आदिल शाह को इस वाक़े की इत्तला मिली तो उन्होंने फौरी मूसा नदी पर पहले पुल की तामीर का हुक्म सादिर किया, जो आज भी पुराना पुल के नाम से हैदराबाद में मौजूद है। और इस वाक़े की याद दिलाना है, ज़ोर साहब ने इस वाक़े को हकीकत से क़रीब कर दिया था। और बाद में प्रोफेसर हारून खां शेरवानी ने ये बताया कि ये अफसाना है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दो मकतबे ख़याल के लोग मिलते हैं जो बाज़ इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि मोहम्मद खुली के मिजाज और तबीयत को जहन में रखते हुए, जहाँ तक मेरा ख़याल है, मैं भी इस बात का क़ाइल हूँ, मैं भी ज़ोर साहब का इत्तिबा करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि उससे ऐसे काम सरज़द होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मैं भी इसको हकीकत का रूप देना ही पसंद करता हूँ। अब ये नहीं जानता कि ये हकीकत है या अफसाना, लेकिन मैं हकीकत ही कहूँगा। सर आपकी इजाज़त से मैं जी जी अकबर के दरबार का अमीर अबुल फजल उस ज़माने में अहमदनगर में मुक़ीम था, जिसको अकबर ने फ़तह किया था। तो उसके खतूत मौजूद हैं जो उसने वहाँ बैठकर अहमदनगर में बैठकर अकबर के नाम लिखे हैं, जो फ़ारसी में हैं। उन खतूत में उसने ज़िक्र किया है कि हैदराबाद का बादशाह मोहम्मद खुली कुतुब शाह ज़ने फ़ाहिशा पर आशिक़ है। हाँ, और उसके लिए उसने हाथी वगैरह वगैरह का अहतमाम भी किया है। तो एक हम असर मौर्रिख़ की गवाही इस बात का सबूत है कि भागमती का वजूद था, और अगर वजूद नहीं था तो मोहम्मद खुली कुतुब शाह के जानिशीनों ने या ख़ुद मोहम्मद खुली कुतुब शाह ने अबुल फजल फैज़ी के इस इल्ज़ाम का जवाब क्यों नहीं दिया। हाँ, कोई किताब उस दौर की हमें नहीं मिलती कि जिसमें ज़ने फ़ाहिशा के इल्ज़ाम की तरदीद मिलती हो। तो जो इस बात का सबूत है कि वो उसका वजूद फिर वाक़ई मौजूद था और उसको एक्सेप्ट कर लिया हम लोग। जी जी। और उस वक्त की तारीख़ों में भी इस बात को छुपाने की इरादी कोशिश की गई थी कि कुतुब शाही सलातीन का नाम इससे बदनाम होगा। तो इस बात की कोशिश की गई कि भागमती का नाम किसी तारीख़ में मौजूद न रहे, फिर भी हमको बाज़ तस्करों में उसके इशारे मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है सर। तो मेरा सवाल यह है सर कि दखनी तहकीक के मुस्तकबिल के बारे में आपकी क्या राय है? दखनी तहकीक के मुस्तकबिल के बारे में आपकी क्या राय है? जी जी जी।
یہ ایک اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ دکنی زبان کا مستقبل کیسا ہوگا. میں دکنی زبان سے پر امید ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ دکنی زبان کی تحقیق، تدوین اور تنقید کے سلسلے میں اس کو اور زیادہ فروغ ہوگا. آنے والے زمانے میں ہم سے بہتر محققین سامنے آئیں گے، ہم سے بہتر نقاد سامنے آئیں گے، اور اردو زبان، اس قدیم اردو زبان کے فروغ کے